2 टके का आवारा मौलवी बकवास करके कहता है रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं। ये फिक्रे मेरे नहीं है बल्कि अमीर अरब ने इमाम अल-मुत्तकीन में यासूबुद्दीन में कायनात के बादशाह ने अली इब्न अबी तालिब ने सकीफा बनु सादा के चोरों के इज्तिमा में बाद तदफीन रसूल आकर खुतबा एहतजाज पढ़ा जिसमें मेरे मौला ने सकीफा की निजासत में गुंदे हुए जुल्फ़े इक़्तिदार के बूढ़े असीर की तरफ देखते हुए ये फिक्रे इरशाद फरमाए तुमने गदीर को भुलाकर हुक्म पैगंबर को फरामोश करके मुझे छोड़ के पैगंबर के जनाजे को छोड़ के इन्हें जो पैगंबर का जानशीन बनाया है मैं भरे मजमे से अली इब्न अबी तालिब होकर सवाल करता हूं जब तुमने मुझे छोड़ के नबी के जानशीन इलेक्शन से इन्हें बनाया है मैं तुम्हारे भरे मजमे से पूछता हूं क्या इमाम अल-मुत्तकीन ये है? पूरे मजमे ने कहा नहीं है। क्या यासूबुद्दीन ये है? सारे मजमे ने कहा नहीं है। अली ने कहा क्या सूरज इन्होंने पलटाया था? जवाब आया नहीं। क्या कंबर के मौला ये है? क्या नहीं है। अली ने कहा रसूल के बिस्तर पे ये सोए थे? जवाब आया नहीं। बदर के फाते हैं, ओहद के मालिक हैं, खंदक के कुल्ले ईमान हैं, मरहब के कातिल हैं। तारा इन्होंने उतारा था, सूरज इनके लिए पलटा था। सूरज ये निकालते हैं, चांद ये चमकाते हैं, बारिशें ये बरसाते हैं, पानी ये जलाते हैं। तारा इनकी शादी पे आया था, अल्लाह ने इनका निकाह बना था। जब पूरे मजमे ने इनकार किया अली ने सीना तान के फरमाया मैं निकाह का, मेरा बाप निकाह का, मेरा दादा निकाह का। क्या इनमें भी कोई निकाह वाला है? सलामत आले मोहम्मद अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत अली में हवा में बुलंद होते। हर हाथ का काम ही नहीं कि अली की हिमायत में हवा में उठे। हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली खैरात दे रहा हो। जिसे अली खैरात दे उसी का हाथ उठता है। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में कर। ऐसा नहीं अपने पीर का नाम आहिस्ता बोल लेता है जिसके पीर ने उसे किसी शर्मिंदा किया हो। जिसकी रगों में अली की विलायत बाप के खून और माँ के दूध की तरह रक्स कर रही है। बूजर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, बहलोल शरीयत बन के मिल के नारा हैदरी। अली और फातिमा बराबर है। आमीन। इससे बड़ी दुआ कोई। अली और फातिमा बराबर है। कोई बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं। बिला उज़्र शरई औरत आगे चले, मर्द पीछे हो। 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन थका हुआ है। पाक बीबी आपको सलामत है। मुझे नहीं पता किस किस के मोबाइल में कैलकुलेटर है। अगर है तो बेशक ज़रबे दे के देख लेना। एक औरत आगे हो, एक मर्द पीछे हो, 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। जब तक जागोगे नहीं फिक्र नहीं कहूंगा। एक औरत आगे हो, एक मर्द पीछे हो, 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। एक मर्द पीछे हो, 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ होगा जब एक औरत आगे थी, पूरा लश्कर पीछे था। कायनात के हर बाप को इख्तियार है जहां चाहे अपनी बेटी का रिश्ता करे। अहमद मुख्तार को इख्तियार न था कि वो ज़हरा की शादी के लिए हाँ करे। कई बेगैरत रिश्ता मांगने आए, अकीदा पढ़ने लगो। कई
جنگ ان کا مطلب ہے فرعون، نمرود، شداد. فرعون حکومت والا تھا، نمرود لمبے قد والا تھا، شداد پیسے والا تھا. رضی اللہ زہرا کا جلایا، رضی اللہ ماریا، رضی اللہ ہے مبارک سبھی ان کو رجی کو مارتا ہے. پورے پاکستان کے معززین کا اجتماع ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک عزت مآب عزاداران امام موجود ہیں. قبلہ کعبہ مخدوم بادشاہ سید نزاکت حسین شاہ صاحب کی اجازت سے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. بڑے 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 بے غیرت پیغمبر سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے. یہ وہی حرام زادے تھے جو سید زادی کی شادی غیر سید سے جائز سمجھتے ہیں. ان کی کئی کتی نسلیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ میرے ساتھ بولے. اتنی بڑی جرت کہ سیدۃ النساء العالمین کو رشتہ مانگنے گئے. وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہم جیسا ہے. وہ اس پاک شجرے میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. اور نبی تھا رحمت للعالمین. یہ اگلا فکرہ جسے سمجھ آئے گا میں صرف اشارہ کروں. جسے سمجھ آئے گا اسے منبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے. جسے نہیں سمجھ آئے گا معرفت سے حدادی کونین سے طلب کرے. جہاں تک حضرات تشریف فرمائیں توجہ جائیں. قبلہ نبید آصف صاحب اقبال شاہ جی بڑی توجہ جا کے بادشاہ جی دعا لیتے ہوئے فکرہ کرتے ہو. شان بھٹی صاحب قبلہ مختار فورس کے جوان جہاں جہاں کھڑے ان کی دعا لینے کے لیے فکرات کرنا چاہتا ہوں. مولانا حبیب شاہ جی پیغمبر نے پوری زندگی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن فاطمہ کے معاملے میں نبی کسی کو معاف نہیں کرتا. جس نے زہرا کا رشتہ صرف مانگا تھا محمد اس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے کر آ گئے. سلام. جرمانے بھرنے بسم اللہ سفیر سے یہ شادیاں نہیں ہوئی جرمانے تھے. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے زہرا کا رشتہ مانگا کیسے؟ امیر المومنین کی عزت کی قسم ابھی فاطمہ دنیا میں آئی سب سے پہلا فکرہ تھا زہرا کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. وبالی علی ولی اللہ، میرا شوہر امام زمانہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. امام حسین تم پہ ہمیشہ راضی رہے. ابھی دنیا میں آ کے کہتی ہے میرا شوہر. شادی ہوگی 9 سال بعد. فاطمہ زہرا نے کہا میرا شوہر. پہلی گواہی اللہ کی، دوسری گواہی رسول کی، تیسری گواہی بطول کی. زبان سے نکلی ہوئی ہے علی کی ولایت کی. علی کی ولایت متنازع نہیں.
صرف آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کو نہیں پتا کہ علی ولی اللہ کیا ہے. علی اور فاطمہ برابر ہیں. کس سے شادی ہوگی؟ زہرا کی. خدا نے خود طلب کر لیا پیغمبر اعظم کو عرش پر معراج کی خاطر. سفر معراج کا معاملہ طویل ہے لیکن اس میں چھپا ہوا راز علی و فاطمہ کی شادی ہے. پوری دنیا کا ہر لڑکے والا رشتہ مانگنے خود جاتا ہے. بطول کی شادی کے لیے بطول کے بابا کو پیغمبر نے عرش پہ بلایا کیونکہ رشتہ دینے سے پہلے گھر بار دیکھ لینا چاہیے. کائنات کو اعتراض ہے کہ مصطفیٰ معراج پر کیسے گیا؟ ہمارا دعویٰ ہے خالی مصطفیٰ نہیں، 2 جوتیاں بھی عرش پہ گئیں. پاکستان کا کون شیعہ ہے جس نے بادشاہ جی سے یہ قصیدہ نہیں سنا؟ عرش معلّہ تھے، جوتیاں پہن کے گیا کیسے؟ کسی کے گھر آپ جائیں تو جوتیاں باہر اتارتے ہیں. 20 روپے کی قالین بھی ہو تو جوتی پہن کے نہیں جاتے. گھر والا بدتمیز نہ سمجھے، اپنے گھر میں 10,000 کی قالین اور جوتیوں سمیت جاتے ہیں کیونکہ عرش تھا محمد کا اپنا گھر. اسی لیے تو زہرا کا نکاح فرش پر نہیں ہوا کیونکہ نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے گھر. دولہا ابو تراب ہو تو شادی تراب پر کیسے ہو؟ شادی ہوئی عرش برین پر، نکاح خواندہ رب العالمین. 2 ٹکے کا آوارہ مولوی بکواس کر کے کہتا ہے رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. کئی جوان بھی چپ ہو گئے، پریشان نہ ہو. یہ فکرہ بنی امیہ کی پھیلائی ہوئی بکواس ہے. رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی. زبان سے بولنا جو بندہ مجھ سے متفق ہو. نہ تھکے ہوئے عقیدے کی ذات چاہیے، نہ تھکے ہوئے جسم کی ذات چاہیے. یہ فکرہ گھڑا گیا ہے علی اور فاطمہ کے حسد میں. کائنات میں ایک ہی رشتہ آسمانوں پہ طے ہوا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار. کوئی رشتہ آسمانوں پہ طے نہیں ہوتا، یہ بندوں کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے رشتے پکے ہوتے ہیں. ساری کائنات مل کے نہیں توڑ سکتی. بندوں کے بنائے ہوئے رشتے کچے ہوتے ہیں. ان سے آگے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی کچے ہوتے ہیں. ساس امی حضور، ششر ابا حضور، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، امی حضور اور ابا حضور کو خود بخود ہو جائے گی. انہیں علیحدہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ رشتے بندے بناتے ہیں، کچھ رشتے اللہ بناتا ہے. اس عظیم ترین پنڈال میں پورے پاکستان کے سب سے بڑے جلسے میں سادات عظام سے دعا لینے کے لیے سادات عظام کی جوتیوں کو فقیر حقیر فکر عرض کرتا ہے. آجر جناب سید کونین سے جاتا ہوں، علی کی عزت کی قسم رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندوں کا بنایا ہوا، ایک اللہ کا بنایا ہوا. جو رشتہ اللہ بنائے وہ پکا ہوتا ہے، جو بندے بنائے وہ کچے ہوتے ہیں. پوری کائنات میں ایک بادشاہ ہے میرا مولا علی، جس کا کوئی رشتہ بھی کچا نہیں ہے. علی کی اولاد والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا ہے، علی کی بیوی والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا. یہ رشتہ خود اللہ نے طلب کیا. کائنات کہتی ہے نبی کیسے عرش پر گیا؟ ہمارا دعویٰ ہے 2 جوتیاں بھی عرش پر گئیں. جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اس کے لیے فکرہ کہتا ہوں. ایک نبی کے قدموں سے لپٹ کر، ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا.
ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی، جسے علی صاف کرتا تھا وہ نبی کے قدموں میں تھی، جسے بطول صاف کرتی تھی وہ علی کے قدموں میں تھی۔ جو فکرہ سمجھے گا اس کو سلام بھی ہے، دعا بھی، دیکھنا میری طرف۔ جسے علی صاف کرتا تھا وہ جوتی پردے کے باہر پڑی رہی، جسے زہرا صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی گئی۔ کیوں بلایا؟ عقد زہرا کے لیے۔ بسم اللہ کے عقد زہرا کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک۔ خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ کو۔ نکاح کے لیے ہاں ہوئی۔ 2% کا بغیرت ملا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ 5ویں جماعت میں بھی یہ سوال لکھا ہوا ہے۔ سوال آپ نے سنا ہوا ہے؟ کوئی بندہ ہے جیسے نے یہ سوال نہ سنا ہو؟ پھر پڑھتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بیٹیاں 4 بتاتے ہو، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا بتاتے ہو۔ بیٹیاں 4۔ تاریخ کے علماء تشریف فرما، جس کی ایک شادی ہوئی اس کا جہیز بتاتے ہیں۔ تمہاری جرت کیا ہے کہ زہرا کے گھر کے برتنوں پہ نگاہ کرو؟ اللہ نے رسول کے گھر کے برتنوں پر نگاہ ڈالنے سے قرآن میں منع کیا ہے۔ پھر جہیز ہوتا ہے باپ کی حیثیت کے مطابق۔ پہلے زہرا سے پوچھو وہ زیور کہتی کسے؟ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عورتوں کی ذاتی توضیح المسائل ہوتی ہے۔ جو بندے ڈرے ہوئے وہ نہیں بولیں گے۔ اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر عورت نے اپنے اپنے ضمیر اور عقل کے مطابق بتایا کہ عورت کا ضروری زیور کیا ہے۔ کسی نے کہا ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا کان خالی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک عورت کہتی ہے آپس میں لڑتے نہیں، سیدۃ النساء العالمین کے پاس جاتے ہیں، مخدومہ دارین سے پوچھتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ تو بتا عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ خبردار وہ بندہ نہ بولے جو بی بی کے جواب سے متفق نہ ہو، صرف وہ بندہ بولے گا جسے بی بی کا جواب اچھا لگے۔ عورتوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی۔ کسی نے کہا بی بی ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا بی بی کان خالی نہیں ہونے چاہیے۔ مخدومہ عالمین نے فرمایا سب غلط، عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو جسے بات سمجھے۔ عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ جسے ہم زیور کہتے ہیں وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ جو متفق کو میرے ساتھ ہاتھ سب جسے ہم زیور سمجھتے ہیں وہ نہ ہر عمر میں اچھا لگتا ہے نہ قابل قبول ہے۔ چھوٹی بچیوں کو میک اپ کوئی نہیں کرنے دیتے، جھنک دیتے۔ 20 سال کی دلہن میک اپ کر کے آئے، زیور پہنے، سارے کہیں گے اللہم صلی علی۔ 80 سال کی عورت کر کے آئے، سارے کہیں گے انا للہ ہے۔ جڑے چپ ہیں بڑے مظلوم ہیں۔ بس دعا جا تو فکر۔ ایک ہی عورت عمر تبدیل ہوتی گئی، جسے ہم میک اپ زیور کہتے ہیں اس کے تقاضے بدلتے گئے۔ جسے زہرا نے زیور کہا وہ بچپن میں بھی حسین ہے، وہ جوانی میں بھی خوبصورت ہے، وہ بڑھاپے میں بھی بے مثال ہے۔
جسے نہیں سمجھ آئی ایک دفعہ پھر سمجھو، حیا والا زیور بچپن میں بھی حسین لگتا ہے، جوانی میں بھی حسین لگتا ہے، بڑھاپے میں بھی حسین لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو، بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے جنگ لڑنے آ رہا ہے۔ چار گھنٹے کھڑی رہی، جس کا نکاح رحمان نے پڑھا تھا باپ کے نوکر کی کچہری میں، اللہ تمہاری ہائے کو مخدومہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ ملکہ شرم و حیا، ملکہ عصمت، وارثہ انبیاء، عزت امیر المومنین، حجاب وحدت، ظہور حیا، 4 گھنٹے کھڑی، کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی۔ پوری دنیا کے ان بندوں سے ملو جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا، اسی مجمع میں ابھی کھڑا کروں ان بندوں سے، بابا بھی شاہ جی پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ جواب آئے گا زہرا کے حق کی وجہ سے۔ پوری دنیا پھرو، جن لوگوں نے علی ولی اللہ پڑھا ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ وہ جواب دے گا کیوں کھڑی رہی دربار میں؟ کیوں جھڑکے کھاتی رہی؟ باپ کے نوکروں سے پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے کمینے کے دربار میں کھڑی رہی ملکہ صداقت، اس کے پاک گواہ جھٹلائے گئے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے واقعات پر۔ قاضی سعید الرحمان بڑا کٹر متعصب تھا، مولی اسماعیل نے شیعہ کیا تھا، لاہور میں مناظرہ ہوا تھا۔ 3 دن بعد اسماعیل نے فرمایا قاضی لمبی باتیں نہ کر، میں سمجھ گیا ہوں تیری نیت ٹھیک نہیں، 6 مہینے مناظرہ ہوتا رہے نتیجہ نہیں نکلے گا، کتابیں ہٹا، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ شرم کر کے نہ رونا جسے زہرا کا حیا ہے۔ پاک زہرا اس وقت کا تمہارا رونا قبول کرے، اللہ سید زادے کا پاک اقبال قیامت تک آباد و شاد رکھے، یہ عزت یہ سرداری سید زادے کی نسلوں میں قائم رہے۔ مولوی اسماعیل کہتے قاضی سعید الرحمان وضو کر، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر، قسم کھا کے بتا دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں، باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی ہے کہ نہیں؟ قاضی سعید الرحمان کہتے میں نے دل میں نیت کر لی، روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کچہریوں میں، اس نے کہا آج میں اٹھا لوں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی، میں نے اسماعیل کو ہرا دی۔ کہتے قاضی سعید الرحمان خود کہتے تھے میں دوڑ کے گیا، میں نے وضو کیا، دن ہنستے ہوئے قرآن اٹھایا، کعبے کی طرف منہ کیا، قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، رو کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اللہ تیرے بہن قبول کرے۔ جناب زہرا تو سے راضی ہو جو محمد کی بیٹی کو اونچی آواز میں رو رہے ہو، حسین کی ماں کسی کی بیٹیوں کو نہ رلائے۔ اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا زہرا تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا، اب قرآن جانے سعید الرحمان جانے۔ کہتے میں نے سر پہ قرآن نہ کہ کہا لوگوں زہرا سچی تھی، بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے، محمد کی بیٹی کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے بعد بے غیرت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، کانپتے ہاتھوں سے ملکہ طہارت نے محمد کی
تحریر کو دیا. میں جناب زہرا کی قسم کھاتا ہوں جو پردے کے اندر بیٹھی ہے, امام حسین کے بڑے عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائے. عزت مآب ذاکر اہل بیت کی مجلس ہے, صبح کا وقت ہے. بابا نزاکت شاہ جی, مجھے اس بی بی کی قسم جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی, میرے سر پہ قرآن ہے, میں روایت غلط پڑھوں, غازی عباس مجھے ممبر پہ اسی وقت سزا دے, میں فکرہ صحیح پڑھوں, پھر ماتم جانے اور تو جان. مجھے جناب زہرا کی قسم سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, لیکن قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں, پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا, پھر اس بے غیرت نے اپنے ہاتھوں سے رسول کی سند کو پھاڑنا شروع کیا. زہرا کی نظریں قبر محمد پہ پڑی, رو کے کہہ دیا بابا تیری زہرا بھرے دربار میں جھٹلائی گئی ہے. اس نے ایک جملہ نیاز حسین پڑھنے دینا. جس کے سینے میں درد ہے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ ماتم کرتا کہ فرشتے لکھیں اسے زہرا کے خالی آنے کا درد ہے. 4 گھنٹے میں سارے بال سفید ہو گئے, زہرا کی کمر جھک گئی, بطول سے چلا نہیں گیا. ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پہ, ایک ہاتھ حسین کے کاندھے پہ, قرآن کے پرزے چادر میں چنتی رہی. چادر میں چڑھ کے گھر پہنچی. زینب عالیہ نے نہیں پہچانا. امت دروازے پر فاطمہ کو باپ کا پرسہ دینے آئی. 26,000 کا مجمع, زہرا کا چھوٹا سا گھر. علی فرماتے میری چھت کو توڑ دیا گیا, میری دیواروں کو گرا دیا گیا. جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے ہو نہیں سکتا وہ ہائے نہ کرے. پورا مدینہ کے بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے, اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. ایک بے غیرت نے آگ لگائی, دوسرے نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹانگ ماری. جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گرا. یا کن فد حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے جناب زہرا کو تازیانہ مارا. دروازے کے نیچے زہرا تڑپنے لگی. آواز آئی جالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. بی بی تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. جو رسول کی بیٹی کو مظلومہ سمجھ کے رو رہے ہو, بی بی زہرا تمہارے آنسو قبول کرے. جلتے دروازے کے نیچے زہرا گری. میں نے بیچ کے فکرے چھوڑ دیے. کوئی سید ذاکر ہو تو وہ پڑھے, میری اوقات نہیں ہے. میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں, میری جرت نہیں میں وہ فکرے پڑھوں. کس طرح دروازہ گرا, جلتے دروازے کے پیچھے بسم اللہ. جناب زہرا کا مہر یافتہ ذاکر ہے قبلہ حاجی ناصر عباس صاحب فرما رہے, میں اجازت دیتا ہوں, نہ چھپا مجھے بتاؤ. یہ قرآن میرے سر پہ خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا, اس میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ میں گرم ہو گئی. محمد کی بیٹی پر خیلی دروازہ نہیں گرا, لوہے کی میخیں بدن زہرا میں پیوست ہو گئی. اوپر دروازہ گرا, دروازے کے اوپر سے فوجیوں نے گزرنا شروع کیا. آواز آئی جالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی, جالی میرا موشن شہید ہو گیا. دروازے کے نیچے زہرا آئی, یہ آواز دے کے فضا میرا وارث کہاں ہے, میرا وارث کہاں ہے. آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں کھینچتے ہوئے دربار کی طرف. ابھی کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ نہ لگا, آواز کھول کے کہہ دیا فضا علی کہاں ہے. فضا کی آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مدینے کی گلیوں سے گزارتے ہوئے دربار میں لے گئے ہیں. زہرا طرف کے اٹھی, محمد کا امامہ پہنا, محمد کی ابا پہنی, محمد کی کباب پہنی. قبر محمد میں زہرا آئی, جھولی پھیلا کے فکرہ سن. فاطمہ نے امامہ اتارا, زہرا
نے بال کھولے، نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی ہے میرا دروازہ چلا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا موشر شہید ہوا، میں نے بد دعا نہیں کی، علی کے گلے میں رسی ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی دوڑ کے سامنے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا زہرا بد دعا نہ کرنا، میرے بابا سے